खास अगर शायद हम उस टारगेट को आज भी हासिल न कर सकें। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हमें बलूचिस्तान एक है हमारे से कि हमने हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, तो यहाँ फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन क्या हुआ की बात यह है कि हमें 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब छोड़ दिया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, हमारे एजुकेशन सेक्टर, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं कि फेडरेशन समझते हैं उसी तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। आज भी अगर हम कंपेरिजन करते हैं इस इतने बड़े इलाके में जो 44% ऑफ प्रोविजन गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट में अगर हम प्रोविजनलाइज करते हैं एजुकेशन सेक्टर को, आज लोगों के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर सकेंगे या नहीं कर सकते हैं। ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर हम हेल्थ सेक्टर अवेलेबल करें और हम अपने रिसोर्सेज से ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि हमने सेनेट को मजबूत करना है और सेनेट की मजबूती के बगैर कोई भी कारोबार के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से। थैंक यू सरदार साहब, आपको बहुत मेहरबानी है। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार। वालेकुम अस्सलाम। इनकी बात से इत्तेफाक करते हुए इनको आगे लेके चलना चाहती थी, इसकी बात को मौका बहुत देर नहीं दिया। खैर पहले तो मैं ज़ियाद खान साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ और उनके साथ ही जो बड़े साहब ने बात, या तो रुकावटें और मसाइल थी या तो ज़मीनी हक़ाइक़ थे, वो ग्राउंड रियलिटीज़ थी जिनको शायद हमने उस तरीके से नहीं एज एन एकेडमिशियन एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड बीइंग इन द यूनिवर्सिटी सेक्टर, मैं समझती हूँ कि वो चंद एक चीज़ें हैं जिन्हें गवर्नमेंट इस पोजीशन में है। पहली चीज़ तो फंडिंग इशूज़ के हवाले से आगे, क्योंकि उससे जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो और बेइंतहा चीज़ें जो है वो उससे रेलिवेंट होती हैं, जैसे कि रिसर्च है, जैसे कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपेरेंटली मैं इस मौके पे हायर एजुकेशन को ज़रूर सपोर्ट करूँगी और उनकी तारीफ करूँगी कि उन्होंने हमें बड़े ट्रांसपेरेंटली प्रोजेक्ट्स दिए और बड़े अच्छे तरीके से वो इन तमाम चीज़ों। जब ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है प्रोविंशियल लेवल पे आ जाएगा तो किस हद तक हम कामयाब होंगे ट्रांसपेरेंसी को कम वक्त लेते हुए मैं कोशिश करूँगी। एक सवाल जो मैं करना चाहती हूँ, ये तो कुछ सजेशन और कुछ पॉइंट्स। मैडम ने ये कहा कि मैं इसी की जो लास्ट मीटिंग हमारे सबका चीफ सेक्रेटरी साहब थे उनसे बात होता जी यारजान बादीनी साहब काम किया, उसको कामयाब करवाया और पाकिस्तान की जितनी पार्टियां थी उसमें शामिल थी और उसको क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो फायदे हुए हैं गैस का भी हुआ का, और लेकिन जब पंजाब से या फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं तो उनको एक ग्रेड ऊपर टिकट दिए जाते हैं। आया हम ही तस्वर कर सकते हैं कि कोई बलूचिस्तान का बैरोक्रेट बड़े काबिल है, बड़े नामवर है कि ये चीज़ जो फंडिंग है ये फंडिंग आप हमारे हवाले कर देंगे तब हम उसके एलामिया भी आज एलामिया में ये डाल दिया आपका जो ये पॉइंट था। फेडरलिज्म का सब्जेक्ट है, मैं कमेटी से शेयर करूँ कि एक अदद रिसर्च पेपर का आता तो शायद 18 अमेंडमेंट की जरूरत भी न पड़े, क्योंकि फेडरल स्टेट खुद ये कहता है कि वी आर 2 or more स्टेट willingly join in fair distribution formula irrespective of their individual potential and resources। तो बहरहाल हमने देखा कि 18 अमेंडमेंट जब ये 18वीं तरमीम हुई थी उसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बना था, वो वही फेडरल लेवल पर मीटिंग होती थी। असल जरूरत थी ये जो अभी आपका असल आप भी थे सर, उसको असल जरूरत थी कि बार बार क्योंकि ये बात ही थैंक यू ताजिद साहब। अच्छा आप पसंद खान बुलेदी साहब हैं हमारी सेक्रेटरी आईपीसी। अभी रेजोल्यूशन के हवाले से आपका जो सेक्रेटरीशिप है वो बहुत अहम है, तो आप 2-3 मिनट में अपनी जो आप बात करना चाहते हैं, फिर मैं
جلیلہ حیدر صاحبہ کو میں فلور دوں گا. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم پسند بلیدی, سیکریٹری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن گورنمنٹ آف بلوچستان, اور آئی جسٹ لینڈیڈ فیو ڈیز. 2708 آرٹیکل کے تحت سب آرٹیکل 8 اور سب آرٹیکل 9 جس کے تحت امپلیمنٹیشن کانسٹیٹیوشنل اداروں کو ڈیوالو کر کے پروونسز کے حوالے کرنا تھا. بدقسمتی سے اور انٹرسٹنگلی 29 جون, ایک دن پہلے سے 29 جون 2011 کو جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے تحت 7 منسٹریوں کو بائی نوٹیفیکیشن اور ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیٹ نوٹیفیکیشن تو ڈیوالو کیا گیا. بعد سے پھر بھی آپ سی سی آئی میں لے جا رہے ہیں, تو آپ برائے مہربانی یہ کام کریں, کم از کم اس کی میں جو ہے اپوائنٹمنٹس جو ہو رہی ہیں, جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, ایک ایسی حالت ہے جن میں ایک ریاست کو چلا رہی ہے جس کی ایسی حالت ہینڈ اوور نہیں ہوئی تھی جب ملٹری کو کے بعد سے. تو میرے خیال میں جو لا کہتے ہیں کہ there is no wrong without remedy, تو جو آرٹیکل آبادی میں اور میری بیوی شامل نہیں ہیں. کسی دوسرے صوبے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. اگر سرزمین سندھ بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر میں کہاں نہیں. اس طریقے سے یہ مردم شماری کی گئی. وہ آئے ضرور تھے میرے گھر پہ, میں اسلام آباد میں تھا, اخبار کاوش میں وہ مضمون میرا چھپا ہے. 7.5% صرف ہماری آبادی کم دکھائی گئی ہے سندھ کی. 12 دوسرے صوبوں کی بھی اس کے بارے میں تحفظات و شکایات. جناب فنکشن کوآرڈینیشن کے وزیر پیرزادہ صاحب بھی تشریف لاتے رہے, اور ہم نے اس میں آرگینوگرام تک بنا کے دیا کہ جناب جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کنکرنٹ لسٹ اس دن 1973 میں بنی جب کنسٹیٹیوشن بن رہی ہے, اور نیب نے کنکرنٹ لسٹ بنائی. نیب سائن نہیں کر رہی تھی, نیب پارٹی ایز اے پارٹی سائن اس لیے نہیں کر رہی تھی, اس نے کہا کہ جب تک کنکرنٹ لسٹ نہ بنے ہم سائن نہیں کرتے. اور There might be mistakes that have been committed in the 18th constitution. حرف آخر تو نہیں, اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ایک بہت بڑی غلطی جو میں نے چیئرمین سینیٹ کے ساتھ میں اس پہ کافی بحث ہوتی رہتی ہے, جو عثمان خان کاکڑ صاحب جی لاسٹ اسپیکر ہیں. جی چیئرمین صاحب, پاکستان ایک فیڈریشن جو اب یہ بدبخت صاحب کے متحدہ ہندوستان میں, انڈیا میں یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ مضبوط صوبے ہو, کمزور مرکز ہو, اور جب وہاں سے اختیارات اسلام آباد آ گئے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرارداد پاکستان جس پاکستان کا بنیاد نمائندگی حوالے سے بات نہیں ہوا تو 1 منٹ آپ کو اسی وجہ سے میں نے مائک میں بولے آواز دیا. پارلیمان, مفکرین, سول سوسائٹی, صحافی حضرات اور دانشوروں کا یہ اجلاس اعلان کرتا ہے. نمبر 1, جمہوریت اور وفاقی نظام حکومت پاکستان کے استحکام کا واحد ذریعہ ہے, اور آئین پاکستان اس نظام کار کے اندر رہتے ہوئے صوبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے طریقہ کار وضع کرتا ہے. نمبر 2, دستور کی 18ویں ترمیم نے نہ صرف جمہوری, پارلیمانی اور وفاقی ڈھانچے کے اصولوں کو مضبوط کیا بلکہ وفاقیت میں شرکت, قدرتی وسائل کی مشترکہ ملکیت, مشترکہ انتظام اور اپنی وفاقی قانون سازی فہرست حصہ دونوں میں موجود آئٹمز کی مشترکہ نگرانی کی تصور کو وسعت دی. نمبر 3, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ 18ویں ترمیم کو اس کی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں. نمبر 4, آئین پاکستان کے تحت تعلیم بنیادی حق ہے جس میں اعلیٰ تعلیم بھی شامل ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قانون کو 18ویں ترمیم کے بعد ترمیم کیا جانا انتہائی اہم ہے, جو اب بھی جلد سے جلد ڈیوالو وقت کی ضرورت ہے, اور وفاق کا فرض اولین ہے.
مزید برآں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ملنے والے فنڈ میں صوبوں کو حصہ مقرر کیا جائے۔ نمبر 5، صوبوں کو منتقل شدہ وزارتوں کو وفاقی سطح پر نئے ناموں سے تشکیل دینا غیر آئینی اور صوبوں کے حقوق غصب کرنے کی مترادف ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کی جانب سے منتقل شدہ وزارتوں مضامین کی صوبوں کو منتقلی اور اثاثہ جات کی غیر منتقلی انتہائی افسوسناک ہے۔ 7، 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کا نہ دیا جانا صوبوں کے لیے مالی مشکلات کا بنیادی سبب ہے۔ وفاق 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے کردار کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور فی الفور 18ویں NFC ایوارڈ کا اعلان کیا جائے۔ نمبر 8، وفاقی قانون سازی فہرست حصہ 2 میں موجود آئٹمز میں وفاق کی غیر آئینی مداخلت اور مشترکہ مفادات کونسل کو غیر مؤثر کرنے کو مسترد کیا جاتا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کو مضبوط کیا جائے اور اس کو ایک آزاد مستقل سیکٹریٹ ترجیح قائم کیا جائے۔ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد۔ نمبر 9، 18ویں ترمیم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سینٹ اور صوبوں کے مابین مضبوط روابط قائم کیے جائیں۔ 10 پر ہے 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کروانے کے لیے سینٹ کے اختیارات بشمول مالی اختیارات میں اضافہ کیا جانا بہت ضروری ہے، جس پر حکومت جلد از جلد عمل کرے اور سینٹ کی اس حوالے سے پاس کردہ قراردادوں پر منوہن عمل کیا جائے۔ منظور ہے جی قراردادیں؟ ٹھیک ہے جی، اس کو لکھ دیں گے۔ بہت مہربانی جی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر تمام پارٹیسپینٹ جو تشریف اعلامیہ آپ نے بنائی کمیٹی نے آج کا اجلاس ہوا، تو اس سے کیا آپ اخذ کر سکتے ہیں یا میڈیا کیا اخذ کر سکتا ہے کہ یہ آج کا کتنا فائدہ مند میٹنگ ہوا اور اعلامیہ جاری ہوا، اس سے وفاق اور صوبوں کے اختیارات کے معاملے میں کچھ کمی ہے؟ دیکھیے جی، آپ کی چینل سے میں اس وقت فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آج کا یہ سیمینار تھا، یہ بنیادی ہم نے ایک دفعہ تو چاروں صوبوں کو وزٹ کر کے ہم نے حکومت کو سنا تھا، جس میں ان کی پارلیمنٹیرینز پلس ان کی سیکٹریز تھے۔ ہم نے چاروں صوبوں کو سننے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم سول سوسائٹی کو، اکیڈمیا کو اور اس میں پھر دوبارہ بھی جو ہماری ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں، جو صوبوں سے ان کا تعلق ہے، ہم نے دوبارہ وہ سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ اس پہ ہم سندھ کو آلریڈی ہم وزٹ کر چکے ہیں اور ابھی ہم کوئٹہ میں بلوچستان کے دوستوں سے، سول سوسائٹی سے، اکیڈمیا سے، پارلیمنٹیرین سے ملنے کے لیے ہم نے کوئٹہ میں پروگرام رکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا بہت ہی فروٹفل ڈسکشن رہا، خاص کر ہماری سول سوسائٹی اور اکیڈمیا کے لوگوں کے حوالے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2010 میں جو 18ویں ترمیم آئین کا حصہ بنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین میں ایک روز روشن جمہوری تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ روز روشن ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل درآمد بالکل 2010 سے 2017 تک نہیں ہوا تھا۔ ہم نے 2016 میں جب میں کمیٹی کا چیئرمین بن چکا ہوں تو ہم نے 22 میٹنگز کیے، چاروں صوبوں کو ایک دفعہ وزٹ کیا، وہ چاروں صوبوں کو دوبارہ وزٹ کر رہے ہیں۔ ہماری اس وزٹ کا بنیادی مقصد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صوبوں کو، جو صوبے لیجسلیشن کے حوالے سے ان کی کمزوریاں ہیں، ان کی بھی ہم نشاندہی کر رہے ہیں۔ صوبوں کے حوالے سے مرکز کے ساتھ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے معاملات ہیں، ہم ان کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور صوبوں سے جو ہمیں آؤٹ پٹ آ رہا ہے، ہم کمیٹی کا ایجنڈا بنا کے سینٹ کو ہم ان کو دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو یقیناً 2010 کے بعد سال اور 2 میں اس پہ اس کی روح کے مطابق 100% عمل درآمد ہونا تھا، لیکن وفاق کی کمزوری اپنی جگہ پہ، لیکن صوبوں نے جب لیجسلیشن نہیں کی تو اس میں یقیناً مشکلات ہوئے۔ آج بھی ہم نے صوبائی اسمبلی کے وزیر صاحبان تشریف رکھتے تھے، ایم پی ایز آئے ہوئے تھے، ہم نے ان کو گزارش کیا کہ 18ویں ترمیم سے جو چھوٹے صوبے ہیں وہ سب سے زیادہ مستفید ہوں گے اپنی صوبائی حقوق کے حوالے سے۔
تو چاہیے تو یہ تھا کہ صوبے 2010 میں ہی لیجسلیشن کرتے، لیکن سستی ہوا ہے. تو آج ہماری وزیر صاحبان ایم پی ایس صاحبان نے کہا کہ کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں، ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں، خاص کر ایچ ای سی کے حوالے سے. سندھ اور پنجاب نے اپنی ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے ابھی تک ہائر ایجوکیشن نہیں بنایا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ہائر ایجوکیشن بنانے کا بھی سلسلہ جو لیجسلیشن کرنی ہے لائن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری اس میٹنگ سے ہم چاہتے ہیں کہ سول سوسائٹی، اکیڈمیا اور عام لوگوں تک یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم سے ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کو علم دی جائے، شعور دی جائے کہ 18ویں ترمیم ہے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہے، ہماری سینیٹران تشریف ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ممبران ہیں کمیٹی کے، ہماری سب کی یہ کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم کو اس کی روح کے مطابق صوبوں کو اختیارات دے کر اس کی افادیت کو عام آدمی تک پہنچایا جائے. تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے محکمے ڈیزالو تو ہو گئے، لیکن وہ صوبوں کو وہ اختیارات نہیں دیے جا سکے. جو من پسند ڈپارٹمنٹ جو فائدہ مند تھے فیڈرل گورنمنٹ نے وہ اپنے پاس رکھے. اس حوالے سے قائمہ کمیٹی کیا کر سکتی سینٹ کی؟ اور یہاں پہ کچھ ایسے ڈسکشن میں ہم نے یہ بھی سنا کہ جو سینٹ کے یعنی ایوان بالا کے پاس وہ اختیارات ہونے چاہیے جو فیڈرل گورنمنٹ کو اس حوالے سے قائل کر سکے. اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، ہماری جو بنیادی کمیٹی کا کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم صوبے اور مرکز کے درمیان میں ایک آئینی کردار ادا کرتے ہوئے 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کر کے صوبوں کو اختیارات دے دیں. ایک مشکل یہ رہا ہے کہ 17 منسٹریز جو ڈیوالو ہونے تھے 2010 کی آئینی ترمیم میں، لیکن بدبختی سے 12 نئے وزارتیں وفاق نے بنا کے نئے ناموں سے، جس کو ہم نے آج کے اعلامیہ میں بھی یہ کہا کہ وفاق کو 12 محکمے میں بنانا نہیں چاہیے تھا، نئی وزارتیں تشکیل نہیں دینی چاہیے تھے، بلکہ پرانے جو منسٹریز تھے ان کو صوبوں کو دے دینی چاہیے تھی. لیکن ہم نے جو آپ نے اختیارات کی بات کی، ہم نے سینٹ آف پاکستان میں بھی یہ کہا کہ چونکہ سینٹ جو ہے چاروں صوبوں کی برابری کی بنیاد پہ نمائندگی کرتا ہے، اور اگر صوبوں کو برابری کی بنیاد پہ حق دینا ہے تو سینٹ کو امپاور کرنا ہوگا، اور خاص کر فائنینشلی معاملات میں اختیار دینا ہوگا سینٹ کو، تاکہ صوبوں کے برابری کی بنیاد پہ نمائندگان جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر کے صوبوں کو برابری کی بنیاد پہ فائنینشل اسسٹ کر سکے. بلور صاحب، یہ آپ بتائیں کہ سر یہ تمام معاملات میں صوبائی حکومت کی ہیں، اور زیادہ تر وفاق نہیں چاہ رہا کہ پیسے جو دینے کی چیز ہوتی ہے کوئی دیتا ہے، لینے والا تو کوشش کرتا ہے لے، لیکن وہ دینے والا جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ ابھی میں نہیں دیتا. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دینے چاہیے. ہماری یہی کوشش ہے کمیٹی کی. کمیٹی اس لیے ہی بنی ہے کہ ان سے لے کے اور دی جائے صوبوں کو. سر، موجودہ کمیٹی گوادر کا بھی وزٹ کر چکا ہے، یعنی سی پے کے بعد گوادر کی اہمیت کچھ زیادہ ہے، تو گوادر میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم نے ہماری ڈیولوشن کمیٹی نے تو وزٹ نہیں کیا، لیکن سی پیک کمیٹی جو کنوینر تاج حیدر صاحب ہیں، ہم نے گوادر کی وزٹ کر کے ہم نے کوئی 3 دن گوادر میں گزارا. یقیناً یہ ایک المیہ ہے کہ سی پیک 53 یا 46 بلین ڈالر اس کو لے لیں یا 53 بلین ڈالر اس کو لے لیں، لیکن 53 بلین ڈالرز کے باوجود گوادر کے لوگوں کو ابھی تک پانی بھی نہیں ملا. یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ جو 25,000 روپے کا فی ٹینکر پانی گوادر کے لوگ آج 2017 میں بھی خرید رہے ہیں. حالانکہ وہاں پلانٹ لگا ہوا ہے، پلانٹ لگی ہے، چلا نہیں رہے. لگی ہوئی ہے آر او پلانٹ جو گوادر میں لگی ہوئی اس کی بات کر رہے تھے. میں نے یہ بھی تجویز کیا کہ میں سندھ سے بھجوا سکتا ہوں، اور 15 دن 20 دن کے اندر اس پلانٹ کو چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ 1600 پلانٹس چل رہی ہیں سندھ کے اندر جن کی میں نگرانی کرتا ہوں. آپ کی حکومت بلوچستان کے اندر وہ افسر موجود ہے جس نے 8 مہینے کے اندر 350 سولر پلانٹ، جس میں مصری شاہ کا ایشیا کا سب سے بڑا سولر پلانٹ شامل ہے، آر او وہ لگایا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آخر کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ کمزوری صوبائی حکومت کی ہے یا بیوروکریٹس کا؟ نہیں، کمزوری کی بات نہیں ہے، کر دیں اس کو کرنا چاہیے. میں اس کو الزام کیوں دوں کسی کو؟ میں کہتا ہوں کر دیں، اگلے 15-20 دن کے اندر کر دیں. تھینک یو ویری مچ جی، بہت مہربانی جی، تھینک یو آپ دوستوں کا بہت.